कोई होशियारी नहीं करना। जितना पैसा लाओगी उतना फ़ायदा होगा। उसे बार के डांस फ्लोर की जानिब धकेलते वो आदमी गुर्राया। वो अपने ही सौतेले बड़े भाई के हाथों दुबई के मशहूर क्लब में बेची गई थी। वहाँ उसे नीम बरहना लिबास पहना के नाचती हुई लड़कियों के दरमियान खड़ा किया था, जो अमीर मर्दों के सामने जाती नाच रही थी। वो नम आंखों से सहमी खड़ी थी जब कि अर्ज़ कैफ की निगाह उस पर ठहरी थी। सिगरेट के गहरे कश लेते उसने अपने मैनेजर को इशारा किया। आज रात ये लड़की चाहिए मुझे। मैनेजर उसकी बात सुनते फ़ौरन क्लब के मैनेजर की जानिब बढ़ा था, जबकि उन सब से अनजान उस मासूम ने वॉशरूम के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश की थी कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। दुरिया ने डरते हुए पूछा तो उसके साथ चलते सो कॉल्ड भाई ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। साहिर उसका सौतेला भाई था। बाप के मरने के बाद नाना ने अम्मी की दूसरी शादी कर दी, क्योंकि साहिर की अम्मी भी फौत हो चुकी थी। इस तरह एक ही घर में दो बच्चे एक साथ जवान हुए, लेकिन साहिर को दुरिया से सख्त नफरत थी। उसका बाप कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। राशन डिपो की दुकान थी। पहले वो सिर्फ साहिर के अखराजात उठाता था, इसीलिए साहिर के पास हर चीज़ मौजूद होती थी। बाद में दुरिया और भाइयों की आमद ने साहिर को ना सिर्फ साइमा बेगम बल्कि उन तमाम बहन भाइयों से मुतनफ़र कर दिया था। घर में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो थी दुरिया। बाकी उसके 3 और भाई थे जो 10 से 15 साल की उम्रों के थे। दुरिया 21 साल की थी, जबकि साहिर इस वक्त 24 साल का था। बाप की अदम तवज्जगी और साइमा बेगम से खुद साख्ता नफ़रत ने साहिर को घर से दूर कर दिया। वो ज़्यादातर वक्त अपने अयाश दोस्तों के साथ गुजारता या कभी कभी अब्बा के स्टोर चला जाता। आज भी घर का तमाम खर्च सादिक साहब ही उठा रहे थे। दुरिया ने भी बीए करके स्कूल और ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी और घर खर्च में अब्बा की मदद कर रही थी। सादिक साहब उसे सगी बेटियों की तरह जो रखते थे, और यही बात साहिर को खलती थी। और जलती पर तेल का काम परसों हुआ था। जब वो रात घर लेट आया तो लाइट गई हुई थी। वो दबे पाँव अभी दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था जब अब्बा की आवाज़ पर ठटका। मैं साहिर से बाद में बात करूँगा, पहले तुम मेरी बेटी से पूछो। अगर उसे साहिर से शादी पर कोई एतराज़ नहीं तो मैं अगले माह ही निकाह की तारीख रख दूँगा। बाकी साहिर की तरफ से तुम परेशान मत हो, वो मान जाएगा और जब निकाह हो जाएगा तो उसे अलग स्टोर भी बनवा दूंगा। अब्बा के अल्फाज ने साहिर पर बम फोड़ा था और उस पर सीढ़ियाँ चढ़ते उसने एक फ़ैसला किया था कि वो उन सब से अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का बदला ज़रूर लेगा। कैसे उसका बाप उसकी राय के बगैर अपनी चहेती के लिए उसे मुंतखब कर सकता है। यानी दुरिया की राय की अहमियत थी, लेकिन उसको अब्बा ने सिर्फ हुक्म जारी करना था। वो जलता कुड़ता रहा और सुबह जल्दी उठकर घर से निकल गया। वो घर वालों की शक्ल भी देखने का रवादार ना था। और बस फिर एक दिन में उसने सारी प्लानिंग की थी। और फिर आज वो अपने सारे बहन भाइयों को पास लगे मेले में ले आया था, जो हर साल उनके घर से फासले पर लगता था। हर साल बहन भाई जिद करके अब्बा के साथ जाते, लेकिन इस बार मेले वालों ने जगह तब्दील की थी और अब साहिर अपनी मर्जी से उन्हें साथ लेकर जा रहा था। अभी कुछ देर पहले वो सारे बहन भाई साथ थे, सब हंस रहे थे, लेकिन साहिर ने अपने एक दोस्त को इशारा करके बाकी तीनों भाइयों को यहाँ से दूर कर दिया था और ख़ुद दुरिया को लिए आगे बढ़ गया। जब दुरिया ने उससे सवाल किया, क्योंकि अब अंधेरा बढ़ रहा था और साहिर बस आगे बढ़ता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा जीशान वगैरह को देखूं, कहाँ रह गए हैं। साहिर ने उसे एक कमरे के पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा और ख़ुद वापसी के लिए मुड़ा, जब दुरिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दुरिया ने जल्दी से कहा। उस अनजान जगह पर अकेले रोकने के खौफ से ही दिल बंद हो रहा था। कहा है ना आ रहा हूँ उन्हें लेकर, बैठ जाओ। साहिर गुस्से से बोला तो उसे मजबूरन बैठना पड़ा और फिर साहिर मुड़ गया, कभी ना वापस आने के लिए। उसे अभी बैठे 10 मिनट हुए थे जबकि पीछे से कोई आया था और उसके चेहरे पर रुमाल रख गया था। दुरिया ने फिर खौफ से हाथ पाँव मारने चाहे, लेकिन जल्द ही वो बेहोश होती पीछे खड़े लोगों की बाहों में झूल गई थी। उसकी आंख खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न था, बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसने दाएं बाएं देखा तो अजीब गंदा सा माहौल नजर आया। उसने उठना चाहा तो लगा जैसे जिस्म पर मनोबोझ हो, लेकिन वो फिर भी उठ बैठी। लेकिन ये क्या,
اس کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور بس ایک لمحہ لگا تھا دنیا کو حواس میں لوٹنے پر، اور پھر اس کی خوف سے چیخیں تھیں اور رونا تھا، لیکن نہ وہاں کوئی تھا نہ کسی نے آنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی دن کا وقت ہے یا رات کا، بس اس کی سسکیاں تھیں، گھٹی گھٹی آوازیں تھیں جو اماں اور ابا کو پکار رہی تھیں۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور پھر کئی گھنٹوں بعد اس کمرے کے دروازے پر ہلچل ہوئی تھی۔ دنیا کی خوف سے آنکھیں ہی تو پھٹ پڑی تھیں، کیونکہ آنے والے اجنبی مرد اور عورتیں بڑے عجیب سے حلیے میں تھے، کٹی پھٹی جینز اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس جن میں ان کا جسم بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ خام خواہ ڈاکٹر کو بلا کر پیسے خرچ کرنے پڑتے، ایک ریڈ ٹاپ والی لڑکی نے نخوت سے اسے دیکھتے کہا۔ ویسے جیمی نے اس لڑکی کے 50,000 دیے تھے، حد ہے، اسے ایسا سودا کرتے ذرا شرم نہ آئی، ساتھ کھڑی ایک اور لڑکی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور ان سب کی باتوں نے دنیا کے چہرے کے پہلے سے اڑے رنگ فک کر دیے۔ یہ سب کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ دنیا نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے سوال کیا، اور ایک لڑکا بڑی بیبی کو جاننا ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے دنیا کے بے ترتیب وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا، اور اس کی نظروں پر دنیا کا دل کیا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ پیاری لڑکی، تم اس وقت دبئی میں ہو، اسی لڑکے نے دنیا کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، لیکن دنیا تو اس کے لفظوں پر اس قدر شاک تھی کہ وہ اس لڑکے کی حرکت محسوس ہی نہ کر سکی۔ کیا میں دبئی؟ کیسے؟ دنیا نے سسک سسک کر پوچھا۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جو کام کہا جائے تو وہ کرنے کی پابند ہے تو۔ 50,000 دیے ہیں تیرے بھائی کو، سامنے کھڑی لڑکی نے غصے سے کہا، اور دنیا کی ہمت جواب دے گئی، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی ساحر بھائی نے۔ اس وقت وہ اس قدر بدحواس تھی کہ شاکڈ ہوتی دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اس قید میں آج 5واں دن تھا، اور دنیا اپنی ہمت سے زیادہ ضد کر چکی تھی۔ اس کی ضد کا رزلٹ اس کے چہرے پر موجود تھا۔ اس نے ان لوگوں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، جب بھی اس وقت وہ نیلے پیلے چوٹوں کے نشان کے ساتھ گندے سے میٹرس پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ آج صبح بھی اس کی پٹائی کی گئی تھی تاکہ وہ ان کی بات مان لے، لیکن وہ جان تو دے سکتی تھی کسی کلب یا بار میں ڈانس نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی انہی سوچوں میں تھی جب کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا، اور اس بار بھی کوئی اور نہیں، عائشہ نامی لڑکی اور جیمی تھے۔ آیا دماغ ٹھکانے پر یا اوور ڈوز چاہیے؟ عائشہ نے غصے سے کہا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں یہ گھٹیا کام نہیں کروں گی۔ دنیا کی اب تو آواز بھی رو رو کر بھاری ہو گئی تھی۔ جیمی یہ ایسے نہیں مانے گی، آج رات تم اس کے ساتھ گزارو اور کل صبح تک خود ہی اس کے سارے کسبل نکل جائیں گے، اور دیکھو کتنی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ کی بات نے دنیا کے جسم سے روح نکال لی تھی، کیسے یہ لڑکی اس کی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ دنیا کی بے ساختہ نگاہ جیمی سے ملی، اور اس کی آنکھوں کے تاثر نے دنیا کو خاک کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کلب میں ناچنے کو ترجیح دی تھی۔ میں ڈانس کر لوں گی، لیکن یہ ظلم نہ کرے، دنیا نے عائشہ کے پاؤں پکڑتے سسکتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی مان گئی تم تو، عائشہ مکروہ ہنسی۔ لیکن کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، دنیا نے بہتی آنکھوں سے جیسے تصدیق چاہی تھی، اور عائشہ کندھے اچکا گئی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کلب تک جانے کے لیے مان گئی تھی، ویسے بھی اتنے قیمتی ہیرے کو وہ جیمی کو مفت میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ ایک ینگ لڑکا لڑکیوں کا گروپ تھا جو لڑکیاں کڈنیپ کرتے تھے یا خریدتے تھے اور دبئی کے کلبوں کے مالکوں کو فراہم کرتے تھے، جہاں وہ لڑکیاں یا تو ویٹر وغیرہ کی ڈیوٹی کرتی تھیں یا ڈانسرز بنتی تھیں، اور دنیا کے نصیب میں ڈانسر بننا لکھا تھا۔ اگلے ایک ہفتے اس کی ٹریننگ ہوئی تھی، اسے ڈانس سکھایا گیا تھا، اور یہ تو دنیا ہی جانتی تھی کہ کس کس پل اس نے موت کی دعائیں مانگی تھیں۔ آج دبئی کے سب سے بڑے کلب میں اس کو لے جایا گیا تھا، یعنی آج کام پر دنیا کا پہلا دن تھا۔ خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اسے ایک بلیک رنگ کا بھاری کامدار لہنگا اور چھوٹی سی کرتی پہنائی گئی تھی، جس میں اس کے قیامت خیز سراپا بڑا واضح تھا کہ عائشہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہوٹل کا مالک بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس کی لوکس تو پہلے ہی سیٹ کر دی گئی تھیں، لمبے بالوں کو سٹیپ کٹ کر کے اس وقت بلو ڈرائر سے سیٹ کیا گیا تھا، ہلکا ہلکا کرل اس کٹنگ پر
پر خوب جم رہا تھا۔ چہرے پر آوارہ لٹوں کا عکس جاری تھا، جبکہ گلابی ہاتھ پاؤں اور چولی سے واضح پیٹ الگ ہی بہار دکھا رہا تھا۔ ڈارک میک اپ اور میرون لپسٹک میں وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ جاؤ اور بہت پیسے کما کر لاؤ، ہوٹل کے مالک نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے خباثت سے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتری اور اس نے ڈرتے ہوئے ان سب کو دیکھا، لیکن یکدم ان سب چہروں پر کرختگی اتری تھی اور جیمی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ الٹے قدموں اسٹیج پر گئی تھی، جہاں پہلے ہی 2 لڑکیاں رقص میں مصروف تھیں اور ان کے ارد گرد بے شمار مرد کھڑے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے فلور پر آتے ہی جیسے محفل میں سناٹا چھایا تھا۔ یہ کیسا حسن تھا جس نے رات میں دن کی روشنی پھیلائی تھی۔ ہر ایک اس کا طالب نظر آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر دیکھا جہاں مینیجر خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ہلکا سا تھرکی تھی، اور اسفندیار کو لگا تھا اس کے دل نے دریا کے ساتھ حرکت کی تھی۔ وہ حسن پرست تھا اور سمجھتا تھا ہر حسین چیز پر صرف اس کا ہی تو حق ہے۔ اس کے سامنے نشے کا پورا سامان موجود تھا، لیکن وہ آج ایک نیا نشہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھا اس لڑکی کا نشہ۔ اس نے پاس کھڑے ہی پی اے کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، اور پھر اسفندیار نے دیکھا تھا ہوٹل کا مینیجر آنن فانن میں اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا اور اسے لیے اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا۔ اسفندیار بھی کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم ہوٹل کی لابی کی طرف بڑھے جہاں اس کا مینیجر کھڑا ڈیل کر رہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی سارم؟ اسفندیار نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ سر آپ چلیں، وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ اسفندیار کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا، لیکن باہر کا منظر دیکھ اس کا نشہ یک دم اڑا تھا۔ اس کا گارڈ اس لڑکی کو پکڑنا چاہ رہا تھا جو اس کے گارڈ سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، اللہ کا واسطہ۔ دریا پتے کی طرح لرز رہی تھی اور آنکھوں سے بہتی سیال الگ ہی منظر کشی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روشنیاں پڑ رہی تھیں، جبکہ ایک آنسو اس کے گال پر بہتا اس کی بیوٹی بون پر اٹک گیا تھا، اور اس لمحے کتنا دل کیا تھا اسفندیار کا کہ وہ اس قطرے کو چن لے۔ چھوڑ دو اسے۔ اسفندیار کی آواز پر دریا اور گارڈ دونوں تھمے تھے۔ گاڑی میں خود بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کی سرد آواز پر دریا نے اندھیرے سے نمودار ہوتے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، اس نے جبڑے بھیج سے کہا، اور دریا سسکتی کھڑی رہی، جیسے اگر آج گاڑی میں بیٹھ گئی تو مر جائے گی۔ لیکن اس کا ضدی انداز اسفندیار کو بھی ضد لگا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا اور اس کا بازو تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اسے گاڑی میں پٹخ دیا اور دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے دریا روتی رہی اور اسفند سکون سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑیوں کا ایک لشکر تھا جو اس کی گاڑی کے پیچھے تھا، اور پھر اسفندیار کی گاڑی اسفند ولا کے وائٹ بلڈنگ کے آگے روکا تھا۔ وہ سکون سے گاڑی ڈرائیو وے پر روکتا ایک نظر اسے دیکھتا گاڑی سے اترا اور اسے زبردستی گاڑی سے اتار کر اس کا بازو تھامے اندر کی طرف بڑھا۔ دریا کی ضد اور اس سے بازو چھڑانے کی ہر کوشش یہ جوان کڑیل مرد جیسے چٹکی میں اڑا گیا تھا۔ وہ اسے تھامے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لایا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا تھا، جیسے اپنی من پسند چیز سے دل بھر گیا ہو، لیکن ابھی دل کہاں بھرا تھا۔ اب تمہاری آواز نہ نکلے، زہر لگتی ہیں مجھے چیخنے چلانے والی عورتیں۔ اسفندیار نے رسٹ واچ اتارتے جیسے اسے سب سے اہم بات بتائی تھی۔ دریا اس وقت کس قدر ریویلنگ ڈریس میں تھی یہ وہی جانتی تھی، جب بھی بستر سے یکدم اٹھتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اتنا ڈرامہ! اسفندیار نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ میں ایسی نہیں ہوں، دریا نے روتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر کیسی ہو؟ اسفندیار اس کی طرف بڑھتا سوال کر گیا، جب دریا نے اپنی غم سے سرخ نگاہیں اٹھائی تھیں اور اسفندیار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا۔ مجھ پر رحم کریں، دریا نے سسک کر کہا۔ ان کپڑوں میں کھڑی تم مجھ سے رحم مانگ رہی ہو؟ چلو شاباش، بہت ہو گیا ڈرامہ۔ اسفندیار نے اس کے بالوں کو تھاما تو دریا سسکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے نکاح کر لیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ دریا اس کے پاؤں پکڑے سسک رہی تھی، اس کے بال تک اسفندیار کے جوتوں کو چھو رہے تھے۔ اسفندیار نے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ میرا تعلق عزت دار گھرانے سے ہے، مجھے میرے سوتیلے بھائی نے بیچ دیا۔ دریا نہ جانے کیوں سے یہ سب بتا رہی تھی، شاید وہ اس پر رحم کھا لے۔ یہ لوگ زبردستی مجھ سے یہ کام۔ اسفندیار اپنی کبرٹ کی طرف بڑھا اور اب وہ وہیں بیٹھی سسک رہی تھی جب کسی نے اس کے وجود پر شال پھینکی تھی۔ ڈھانپو اپنے وجود کو، 10 منٹ میں نکاح ہے ہمارا، لیکن یہ نکاح کتنے دن چلے گا؟
जितने दिन में मेरा दिल भरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। असफंयार ने कहा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। दुरिया अब तक उसके रवैये पर शशतर बैठी थी और फिर कुछ ही देर में उसका निकाह असफंयार से हो गया। वो क्या करता था, कहाँ से था, उसका माजी हाल क्या था, दुरिया कुछ नहीं जानती थी। बस उसे ये पता था कि उस शख्स ने उसकी कही बात का मान रखा था, उसे गुनाह से बचाया था। अब तो वो उसकी दासी बनकर रहने वाली थी। वो इन्हीं सोचों में गुम सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी जब ही दरवाजे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और असफंयार कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ था खाली बेड देखकर। कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करके दुरिया का सर मजीद झुक गया, बल्कि उसने अपने ऊपर मौजूद असफंयार की चादर को भी ठीक किया था। असफन ने नज़र दौड़ाई तो वो उसे एक तरफ सोफे पर बैठी नजर आई। असफन जो अभी लीमू पानी पीकर आया था किसी हद तक हवासों में था। वहाँ क्यों बैठी हो? वेडिंग नाइट के असूल नहीं पता तुम्हें? बेड पर बैठकर तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। असफंयार कदम ब कदम चलता उसकी तरफ आया और तब भी दुरिया सर झुकाए बैठी रही। जब असफंयार ने उसकी थोड़ी पकड़ कर उसका चेहरा ऊंचा किया, उसके लम्स में फ़िलहाल कोई सख्ती नहीं थी। वैसे बैठो जैसी एक दुल्हन बैठती है, बिल्कुल वैसे इंतज़ार करो जैसे एक दुल्हन करती है। इस वक्त असफंयार के लहजे में अजीब सी ज़िद थी। किसको पता था हुस्न परस्त असफंयार उस लड़की के एक बार कहने पर निकाह ही कर लेगा। लेकिन वो पहले ही कह चुका था ये निकाह तब तक चलेगा जब तक असफंयार का दिल उस लड़की से भर नहीं जाता। फिर असफंयार उसके बाजू से थामे बिस्तर तक लाया और उसे बैठने का हुक्म दिया। दुरिया शॉल दुरुस्त करती बेजान कदमों से बेड पर बैठ गई और उसे बेड पर बैठा कर असफंयार ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया। क्या था ये शख्स? अजीब। दुरिया समझने से कासिर रही थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर निकला तो अपने ऊपर बेशुमार परफ्यूम लगाकर वैन उसके सामने बेड पर बैठ गया। क्यों करूं मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन? असफंयार ने गंभीर लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ। दुरिया ने बेसाख्ता उसे देखा। साबित करो अपनी सच्चाई। असफंयार सिगरेट सुलगाते बजित हुआ था और वो झुके सर को उठाती बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन सच आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले इंसान हैं। आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। उसके लफ्ज़ नहीं थे, कोई सहर था जिसके जाल में असफंयार फंस गया था। तुम्हें याद है ना, ये निकाह मेरी मर्ज़ी होगी तो ख़त्म। असफंयार ने हाथ उठाकर उसे कहा तो वो बस उसे देखती रह गई और फिर बड़ी मुश्किल से सर असबात में हिला गई। इस वक्त ये सोच पर हर चीज़ पर हावी थी कि वह इस जहन्नुम से बच निकली थी। असफंयार ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद से बेहद करीब किया था कि उसकी गर्म सांसें दुरिया के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसके चेहरे पर हया के रंग बिखरते चले गए थे और असफंयार मबहूत ज़दा उन कौसे कज़ा के रंग देखे गया। वो दोनों अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन इस वक्त एक दूसरे के बहुत अपने। असफंयार उस पर छाया था और दुरिया के बिखरने पर मजीद उस पर शिद्दतें लुटाता उसे समेट गया। दुरिया ने एक नज़र फिर पलटकर बिस्तर पर बेसुध सोए असफंयार को देखा तो कल रात बड़े ज़ोरों शोर से उसके दिमाग में उजागर हुई। कैसे उस शख्स ने मनमानी की थी, लेकिन वो उसे ऐसे डील कर रहा था जैसे वो शीशे की गुड़िया हो। दुरिया ने रुख खिड़की की तरफ कर लिया। वो अब भी उसी ड्रेस में थी और ऊपर असफंयार की शॉल को अच्छे से ओढ़ा हुआ था। शीशे से बाहर के लॉन का मंजर बड़ा वाज़े था। सख्त धूप निकली हुई थी और दुरिया ने थोड़ा सा पर्दा खिसकाया हुआ था। वो बाहर का मंजर देख रही थी जो हर लिहाज से उस सोए शख्स की अमीरियत को वाज़े कर रहा था। वो इस कदर महव थी कि अपने पीछे हलचल का भी एहसास ना हुआ और असफंयार उसे पीछे आकर खड़ा हो गया। गीले लंबे बाल जब असफंयार की चादर को भिगो रहे थे। कल बड़ी खूबसूरती से सेट थे, लेकिन इस वक्त गीले होने की वजह से सीधे दुरिया की कमर पर पड़े थे। असफंयार की निगाहों में कई मंजर घूमे थे। हाँ, वो गवाह था कि लड़की बिल्कुल पाकीज़ा थी और वही उस लड़की की ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स था। लेकिन जिस जगह से वो उस लड़की को एक रात के लिए ख़रीद कर लाया था वो ऐसी ना थी कि उस लड़की के साफ किरदार की गवाही दी जाती। लेकिन अब तो जैसे हर पर्दा ही उसके दिमाग से उठ गया था। बेसाख्ता असफंयार ने दुरिया के कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दी और उसी अचानक अफ्ताब पर दुरिया डर कर पीछे हुई तो नज़रें सीधी असफंयार से मिली। अस्सलाम वालेकुम, दुरिया ने झिझकते हुए कहा और असफंयार उसकी हरकत और बात पर आंखें और कंधे उचका गया। मुझे सलाम क्यों कर रही हो? उसने दुरिया को बाजू से थामते फिर उसी पोजीशन में खड़ा किया और उसके कंधे पर थोड़ी टिका दी। सुबह सुबह सलाम करते हैं, दुरिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। अच्छा, और क्या करते हैं सुबह? असफंयार ने उसके बालों की नरमी को महसूस करते हुए सवाल किया। दुरिया उसकी पनाहों में कांप रही थी। नाश्ता, एक लफ्ज़ी जवाब पर असफंयार ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जहाँ वही रंग थे जो उसे बहका रहे थे। और असफंयार जैसे कुछ अपनी मर्जी की गुफ्तगू सुनना चाहता था।
کام پر جاتے ہیں، دوریا نے دھیمے سے کہا۔ ایڈیٹ! اسفندیار نے بدمزہ ہوتے اس کے چہرے پر محبت بکھیری اور اپنی صبح خوشگوار کی۔ رومانس کرتے ہیں، اسفندیار نے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوریا بے ساختہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اسفندیار فریش سا نکھرا آیا اور دل کھول کر خود پر پرفیوم اسپرے کیا۔ دوریا کن اکھیوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، ناشتہ کرتے ہیں، اسفندیار نے موبائل اٹھاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا، اور دوریا کے اندر تو الگ ہی دھڑ پکڑ چل رہی تھی۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ کیا وہ اسے ان لوگوں کو واپس کرنے والا تھا؟ وہ اب کیا کرتی؟ کیا اسے اسفندیار سے پوچھنا چاہیے تھا؟ میں ایسے دوریا نے نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں پر ظلم کرتے اسفندیار کی توجہ اپنے حلیے پر کرائی تھی۔ کچھ دیر میں کپڑے آ جائیں گے، تب تک میں یہی ناشتہ منگوا لیتا ہوں۔ اور پھر چند فون کالز ہوئی تھیں اور آدھے گھنٹے میں ایک میڈ دوریا کے کپڑے لے آئی تھی۔ 5 سوٹ تھے، جس میں سے دوریا نے بے ساختہ میرون سوٹ اٹھایا تھا جو سب سے اوپر رکھا تھا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسفندیار نے بے ساختہ اس لڑکی کے نم بالوں کو دیکھا تھا۔ ایک ایسا نشہ تھا جو بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اسفندیار موبائل پر مصروف ہو گیا۔ آج اس کی 2 جگہ اہم میٹنگز تھیں۔ اس نے اپنے پی اے کو کال کی اور میٹنگ کی ڈیٹیلز لیں۔ ابھی اس کا پی اے کچھ کہتا کہ دوریا ڈریسنگ سے نکلی تھی اور اسفندیار کی نظر زنجیر ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ لیے جو ریشمی ہونے کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا، جسے وہ بمشکل سنبھال رہی تھی، جب اسپیکر پر پی اے کی آواز ابھری۔ سر، ہوٹل کے آنر کی صبح سے 3 کالز آ چکی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ان کی لڑکی واپس کریں۔ ایک رات کا معاہدہ ہوا تھا، اب لڑکی کب واپس بھیجنی ہے؟ اسفندیار کا جبڑا تنا تھا اس کی بات پر۔ کیا وہ اس لڑکی کو واپس کر سکتا تھا؟ سر، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی انہیں نکاح کی بات نہیں بتائی ہے، پی اے نے کہا تو اسفندیار کی سرد آواز ابھری۔ پیسے دو اور اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ لیکن سر، نکاح کی تو ان لوگوں نے اجازت ہی نہیں دی تھی۔ پی اے کل سے پریشان تھا، وہ جانتا تھا کتنی بھاری رقم دے کر ایک رات کا معاہدہ کیا تھا۔ سارم، نااہل ہو گئے ہو، اسفندیار نے غصے سے کہا۔ لیکن سر، ان کی واپسی تو ضروری ہے، پی اے نے جھجک کر پوچھا۔ ایسی بھی کوئی ضروری نہیں، ابھی موڈ نہیں میرا واپسی کا، انکار کر دو، اسفندیار نے دوریا کو دیکھتے کہا، جو جھجکتے ہوئے سنگل صوفے پر اس سے کچھ دور بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے پی اے مزید کچھ کہتا جب اسفندیار فون بند کر گیا اور اسی پل ملازمہ کمرے میں ناشتہ لے کر آئی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرتی اسفندیار کی چائے بنانے لگی، جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو روک دیا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ چائے بناؤ، اسفندیار نے دوریا کو دیکھتے کہا، جو سر جھکائے نہ جانے کیوں اپنی انگلیوں پر ظلم کر رہی تھی۔ دوریا اس کے حکم پر صوفے سے اٹھی تھی اور اس کے عین سامنے گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتی اسفندیار کے لیے چائے بنانے لگی، لیکن اس کا وہ ریشمی محرون دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا، جسے وہ بار بار سنبھال رہی تھی۔ اسفندیار نے ہاتھ بڑھاتے اس کا دوپٹہ دوریا کے وجود سے جدا کیا اور دوریا جیسے شوق ہی رہ گئی۔ سکون سے چائے بناؤ، اسفندیار نے اس کے گھبراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بنا دیتی ہوں، پلیز دوپٹہ دے دیں، دوریا نے نظریں جھکائے کہا۔ چائے بناؤ، اسفندیار نے سرد لہجے میں کہا اور دوریا نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ بے دھیانی میں وہ اپنی مرضی سے اس میں صرف 1 چمچ چینی ڈال چکی تھی۔ ناشتہ سرو کرو، اسفندیار کے اگلے حکم پر دوریا نے 1 انڈا اور 1 ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اپنا ناشتہ نکالو، ایک اور حکم۔ دوریا جلد از جلد اس شخص کی گہری نگاہوں سے دور ہونا چاہتی تھی۔ دوریا نے اسی طرح اپنا ناشتہ نکالا اور اسفندیار کے پاس رکھے دوپٹے کو اٹھانا چاہا، جب اس کا ہاتھ تھام گیا۔ محرم ہوں تمہارا، اس کمرے میں تمہیں دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں۔ سکون سے ناشتہ کرو، اسفندیار نے چند جملوں میں اس پر اپنی حاکمیت اور مرضی واضح کر دی تھی۔ دوریا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ ناشتہ کرنے لگی، لیکن کسی کی بڑی گہری نگاہیں اسی پر تھیں۔ تمہیں مارا تھا ان لوگوں نے؟ اسفندیار کے سوال پر دوریا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی اترنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسفندیار نے دانت کچکچاتے سوال کیا اور دوریا کا سر اس بات میں ہلا۔ کتنے دن سے ہو ان کے پاس؟ پھر سوال ہوا۔ 2 ہفتے، دوریا نے سسک کر کہا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ اسفندیار ابھی کچھ کہتا جب اس کا موبائل ایک بار پھر بجا۔ اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف ہوٹل کا مالک بول رہا تھا۔ سر، ہمیں لڑکی واپس چاہیے، آپ کے فورس کرنے پر صرف 1 رات کا معاہدہ ہوا تھا ہمارا، آپ پلیز ہماری لڑکی ہمیں واپس کر دیں، ہوٹل کے مالک نے کہا۔ وہ اس ہیرے کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ پیسے بولو، مزید کتنے چاہیے؟ اسفندیار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، ہمیں پیسے نہیں، لڑکی چاہیے، اس آدمی نے خباثت سے کہا۔ خیر، وہ تو اب تمہیں نہیں ملے گی، اسفندیار نے سکون سے دوریا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کنفیوز سی کٹنگ والے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔
تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے اسفندیار خان. تم ہم سے لڑکی ایک رات کے لیے لیے تھے. اب ہمیں ہمارا مال واپس کرو. اس بندے نے جیسے اس کا خون ہی کھولا دیا تھا. بکواس بند کرو اپنی ورنہ جان سے مار دوں گا. تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے متعلق ایسی زبان استعمال کرنے والے؟ اسفندیار دھاڑا تھا اور اس کی بات پر دنیا اپنی جگہ خوفزدہ ہو کر اچھلی تھی. لڑکی تو ہم واپس لے کر رہیں گے، ہمارا قیمتی مال جو ہے، اس بندے نے غصے سے کہا. گھٹیا انسان، میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو جان لے لوں گا، اسفندیار نے سرد لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا. دریا کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکل رہے تھے. اسفندیار کی بس ایک لمحے کے لیے اس سے نظر ملی تھی اور دریا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتی اسفندیار کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی. پلیز پلیز مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا، پلیز. میں دوبارہ اس گندگی میں نہیں جانا چاہتی. مجھے میری اماں کے پاس بھیج دیں. دریا نے اس کا گھٹنا پکڑ کر روتے ہوئے کہا اور اس کی آخری بات پر اسفندیار کے جبڑے تنے. تم یہاں سے فی الحال کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ کہیں بھی نہیں. اسفندیار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے سرد لہجے میں کہا اور اٹھنا چاہا جب دریا کی بات پر اس کے قدم رکے. جب کبھی آپ کا دل پھر جائے تو پلیز مجھے میری اماں کے پاس بھیج دیجیے گا. ان لوگوں کے حوالے مت کیجیے گا. میں آپ کی شکر گزار رہوں گی، دریا نے کہا اور اسے جواب دیے بغیر اسفند آگے بڑھ گیا. ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا. اسفندیار کا وہی مزاج تھا، دریا پر رات بھر محبت لٹاتا، سارا دن دفتر میں مصروف رہتا. ہاں بس دریا کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی. اس بنگلے کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی. دریا یا تو اپنے کمرے میں رہتی یا لاؤنج میں چلی جاتی. یہاں تک کہ گھر کی ملازمہ بھی 5 بجے اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تھی اور بس پھر سارے گھر میں دریا بلائی پھرتی. آج صبح سے موسم سخت تھا کیونکہ یہ بات اسے ملازمہ نے بتائی تھی، ورنہ تو ایک ہفتے سے اس نے آسمان بھی نہیں دیکھا تھا اور گھر کے اندر ہر وقت اے سی چلتے رہتے. اسفندیار خان کو گرمی بہت لگتی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ دبئی اسفندیار کا پرماننٹ ٹھکانہ ہے یا وہ کسی بزنس کے سلسلے میں یہاں موجود ہے. دریا بھی سو کر اٹھی تھی اور شام کے 5 بج رہے تھے. بوریت کی وجہ سے ہی سوئی تھی اور اب بوریت کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی. عصر کی نماز کا وقت دیکھ کر اندازے سے پڑھی اور باہر لاؤنج میں آ گئی. گھر سناٹے مار رہا تھا، یعنی ملازمہ جا چکی تھی. وہ کچن میں آئی جہاں آج ساری چائنیز ڈشز بنی تھیں. روز تو وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتی جس میں زیادہ تر چاول ہی ہوتے تھے، ورنہ باقی ڈشز کو دیکھ کر تو جیسے اس کی متلی ہوتی تھی. جھینگے، کچی مچھلی، ہرن کا گوشت، بکرے کی اسٹیک یا آدھا کچا پکا گوشت دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی. اور چاولوں پر بھی بہت سارے میوہ جات ہوتے تھے جنہیں وہ سائڈ میں کر کے سادے چاول کھاتی تھی. لیکن آج اس کا دل تھا کہ کوئی سادہ سی چیز کھائے جس سے اس کا پیٹ سکون سے بھر جائے. کوئی عام سا کھانا جو وہ اپنے گھر مزے سے کھاتی تھی، کیونکہ اتنے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھا کر وہ تھک گئی تھی. اسفندیار رات 11 بجے تک آتا تھا، وہ جانتی تھی، اسی لیے سکون سے کچن میں آ گئی. اب اس گھر میں اس کی ضرورت کا سب سامان تھا، کپڑوں سے لے کر جوتوں تک. اس وقت وہ لیمن کرتا پاجامہ میں بالوں کا رف سا بنائے کچن میں تھی اور اپنی مطلب کی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی. کیونکہ آج پھر کھانے میں اسٹیک اور روسٹ ہوئی ران کے ساتھ افغانی پلاؤ تھا. اس نے دال چاول بنانے کا فیصلہ کیا. وہ اور اسفندیار صبح صبح ناشتہ کرتے تھے. رات اسفندیار کو بس وہ کھانا گرم کر کے دیتی تھی اور ٹیبل پر مجبوراً بیٹھ جاتی جب تک وہ کھانا کھاتا. اس نے بڑے دل سے اپنے لیے دال چاول بنائے، ساتھ چٹنی بنائی اور سلاد بنا کر وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی. ایسا لگا تھا جیسے کئی دن بعد سکون میسر ہو. دال چاول دیکھ کر بار بار آنکھیں بھیگ رہی تھیں کیونکہ اماں بہت اچھے دال چاول بناتی تھیں اور اس نے انہی سے سیکھے تھے. وہ انہی یادوں میں گم کھانے کو گھور رہی تھی جب اسفندیار گھر میں داخل ہوا اور اس لڑکی کو پھر سے روتے دیکھا. وہ کھانے کو دیکھتی رو رہی تھی. دریا اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی جب مجبوراً اسفندیار کو اس کے چہرے پر جھک کر اپنے لمس سے اسے ہوش میں لانا پڑا اور اپنی موجودگی کا احساس دلوایا. دریا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور اسفندیار کو دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تمہاری سوچوں میں میرے علاوہ کوئی آئے، میں جان لے لوں تمہاری، اسفندیار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا. وہ اماں یاد، دریا نے پریشانی سے کہا. دریا اسفندیار کے مکمل کنٹرول میں تھی. وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسفندیار کو ناگوار گزرے اور وہ اسے واپس اسی جہنم میں پھینک دے. اور یہ کیا کھا رہی ہو تم؟ اسفندیار نے اس کے آگے رکھی پلیٹ کو دیکھتے کہا. دال چاول، دریا ہوش میں آتے منمنائی. کیا وہ اسے اس کی مرضی کا کھانا کھانے پر ڈانٹ دے گا؟ دل نے بے ساختہ سوچا تھا. اسی لیے دریا نے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کہا. لیکن میں نے تو میری کو اسٹیک کا کہا تھا. اس بیوقوف نے اسٹیک کی جگہ دال چاول کس سے پوچھ کر بنائے؟ اسفندیار نے غصے سے کہا اور دریا کی جان ہوا ہوئی. کیا اس نے اپنی مرضی کا کھانا پکا کر غلطی کر دی تھی؟ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی رہی. جب اس نے دیکھا اسفندیار میری کو کال کر رہا ہے تو دریا نے جلدی سے کہا.
میں نے اپنے لیے بنائے ہیں۔ آپ کی اسٹیک بنی ہوئی ہے۔ سوری، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے لیے کھانا بنایا، دریا نے نم لہجے میں کہا تو اسفندیار نے اس ڈری سہمی لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ اسفندیار نے اس کے آگے رکھی ڈش اپنی جانب کھسکائی اور اسی کی چمچ سے دال چاول کا ایک لقمہ لیا، اور اسے لگا تھا اس نے واقعی کوئی بہترین چیز ٹیسٹ کی ہے۔ کئی عرصے بعد خالص گھر کے کھانے کا ذائقہ محسوس کیا تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ اسفندیار نے چمچ رکھتے سوال کیا تو وہ پھر سے جھکا سر اس بات میں ہلا گئی۔ میری کے بنائے کھانے میں کیا برائی ہے؟ اسفندیار نے سوال کیا۔ دریا چونکے اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ اسفندیار کے موڈ کا اندازہ نہ لگا سکی۔ جبھی دھیمے سے بولی، ان کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس مجھ سے اسٹیک وغیرہ نہیں کھائے جاتے، دریا نے بے بسی سے کہا، اور اسفندیار نے بڑی مشکل سے اپنے امڑتے قہقہے کو روکا۔ تو یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اتنے دن خود پر جبر کیوں کیا؟ اسفندیار نے دوبارہ کھانے کا چمچ منہ میں رکھتے سوال کیا۔ آپ کا گھر ہے، میں کیسے اپنی مرضی کا کھانا؟ دریا کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ اسفندیار نے اس بار اپنے جھوٹے چمچ سے کھانا اس کے ہونٹوں کے پاس کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ لے۔ اس کی آنکھوں کی جنبش پر دریا نے لقمہ لیا اور ایک نظر اسفندیار کو دیکھا۔ کھانا بہت مزے کا بنا ہے، روز ایک ڈش اب تم بناؤ گی، اب یہ تمہارا گھر ہے، مینیو تم خود ڈیسائیڈ کرو گی، یہ فارمیلٹیز ختم کر دو اب۔ اسفندیار خود بھی کھاتا رہا اور اسے بھی کھلاتا رہا، اور دریا حق دق اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ دونوں بھی باقی سب کی طرح ایک نارمل کپل تھے؟ جس طرح اسفندیار بات کر رہا تھا، وہ سکون سے کھانا کھاتا رہا اور پھر نیپکن سے منہ صاف کرتے اٹھ گیا۔ ایک کپ کافی کا کمرے میں لیا، اور ہاں، کافی ذرا اسٹرانگ بنانا، اسفندیار نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ روز یہ کام ملازمہ اپنے کوارٹر سے آ کر کرتی تھی، لیکن آج اسفندیار اسے اپنے کام کا کہہ رہا تھا۔ کافی اسے بنانا تو نہیں آتی تھی، لیکن دریا نے کئی بار ملازمہ کو بناتے دیکھی تھی تو اسی اندازے پر بناتی گئی۔ پھر کپ کو ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی جب اسفندیار کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تم سے وہ سو کالڈ ہوٹل کا مالک نہیں سنبھل رہا سارے؟ پیسہ پھینکو، جتنا مانگے دو، لیکن اب دریا کی واپسی ناممکن ہے، اور میں نے تمہیں پاکستان میں بھی انکوائری کا کہا تھا، وہ کہاں تک پہنچی؟ دریا نے حیرت سے اس کی پیٹھ دیکھی، یعنی وہ اب بھی اس سلسلے میں الجھا ہوا تھا۔ تم 5 کروڑ کی آواز دو، میں بھی دیکھوں گا کہ وہ کیسے نہیں مانے گا۔ اتنے پیسوں کا تو اس کا ہوٹل نہیں ہے جتنا کہ وہ نخرے کر رہا ہے۔ اسفندیار اسی لمحے پلٹا تھا اور دریا کو دیکھا جو نم نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ڈیل کرو، پھر مجھے بتاؤ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں رکھ دو کافی، اسفندیار نے اس کی جانب سے نظریں پھیر کر کہا، اور دریا بے جان قدموں سے ٹرے ٹیبل پر رکھ گئی۔ اسفندیار اسے اگنور کرتا موبائل میں مصروف ہو گیا، جب کسی نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسفندیار نے چونک کر اپنا پاؤں کھینچنا چاہا جب دریا نے سسکتے ہوئے اس کے پاؤں تھام لیے۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، مجھے بچانے کے لیے کتنے پیسے ضائع کیے ہوں گے آپ نے؟ دریا نے روتے ہوئے کہا، اسفندیار کے ماتھے کے بلوں میں شدت سے اضافہ ہوا۔ ہاتھ ہٹاؤ، اسفندیار نے کہا۔ میں ساری زندگی آپ کی ملازمہ بن کر آپ کا احسان۔ اسفندیار نے اس کا چہرہ سختی سے اپنی قید میں لیا۔ بیوی بنایا ہے تمہیں، بیوی ہی رہو گی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں میں، تمہیں فکر مند ہونے کی یا خود کو میری ملازمہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسفندیار کا لہجہ سرد تھا، اسے دریا کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے سنبھالو، میرے کام سنبھالو، لیکن بیوی کی حیثیت سے، نہ کہ ملازمہ کی حیثیت سے۔ اسفندیار اس کے چہرے پر محبت بکھیرتے نرمی سے بولا، اور اس کی شدتوں پر ہمیشہ کی طرح دریا گھبرا گئی۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا، اسی لیے ہم آج آئس کریم کھانے چلیں گے، اسفندیار نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سرخ چہرے پر سجائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کی شادی کو 1-2 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 2 ماہ میں اسفندیار نے اس پر اتنی محبت برسا دی تھی، لیکن کبھی منہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ دریا سے محبت کرتا ہے۔ اس کا ہر انداز دریا کے لیے خاص ہوتا، لیکن دریا کو ہمیشہ ایک ہی دھڑکا لگ رہتا۔ نہ جانے کب اسفندیار کا دل اس سے بھر جاتا اور وہ پھر اسے واپس بھیج دیتا، کیونکہ آج تک کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دریا کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھے گا۔ دریا نے کھانا بنایا اور ایک نظر میری کو دیکھا جو سیلڈ بنا رہی تھی۔ اب کھانا دریا ہی بناتی تھی، جبکہ میری صرف اوپر کے کاموں میں ہیلپ کرتی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اور اسفندیار اکٹھے ہی رات کا کھانا کھاتے اور دیر تک لان میں چہل قدمی کرتے، لیکن اب تک دریا اسفندیار سے پوری طرح باخبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں اسفندیار کو سب بتا دیا تھا کہ کیسے ظاہر نے اسے دھوکہ دیا، کیسے 2 ہفتے وہ زندان میں رہی، کیسے اس نے موت کی دعائیں مانگی تھیں، اور پھر اللہ نے اسفندیار کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ ویسے تو دونوں ایک مکمل زندگی گزار رہے تھے، اور دریا کو تو اسفندیار سے محبت بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے حوالے سے اسفندیار کے دل میں کیا تھا وہ اس بات سے اب تک لا علم ہی تھی۔
وہ میری کو کچھ ہدایات دیتی اوپر کمرے میں آ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آج صبح ہی اسفندیار نے کہا تھا وہ شام 6 بجے تک آ جائے گا، پھر رات میں اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ دریا نے سفید کرتا پاجامہ نکالا جس پر چنری کا دوپٹہ تھا۔ اس نے بالوں کو پونی میں جکڑا۔ کٹنگ والے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے اطراف جھول رہی تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسفندیار کا پرفیوم خود پر اسپرے کیا اور باہر نکل آئی۔ ملازمہ نے اسے اپنے جانے کا بتایا، وہ میری سے باتیں کرتی رہے گی۔ لان میں آ گئی جب دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جب بلیک مرسیڈیز گھر میں داخل ہوئی، اسفندیار نے گاڑی سے نکلتے اس سفید مرمری پھول کو دیکھا جو آج بھی کنفیوز ہوتی کانوں کے پیچھے بال اڑس رہی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ اسفندیار کے لبوں کو چھو گئی جسے وہ چھپاتا دریا کی طرف بڑھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، اور پھر اس نے اپنی جانب بڑھتے اسفندیار خان کو دیکھا۔ اس شخص نے ہمیشہ ہی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھا تھا، اور اس شخص نے نہ جانے کب اور کیسے دریا کے دل میں اپنی محبت کے پنجے گاڑ دیے تھے۔ وہ بے ساختہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا؟ ایک جھٹکا لگا تھا دریا کو، ایک شدت بھرا جھٹکا، جیسے اس کے وجود کو کسی نے چھلنی کر دیا ہو۔ ایک کے بعد دوسری گولی چلی تھی۔ سامنے والے بنگلے کی ٹیرس سے یہ فائر ہوئے تھے، اور دریا نے اپنی جانب بھاگ کر آتے اسفندیار کو دیکھا تھا۔ وہ چیختا ہوا دریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گارڈز نے دوسری جانب فائرنگ شروع کر دی تھی۔ یکدم ہلچل مچ گئی تھی اور دریا بڑی خاموشی سے زمیں بوس ہوئی تھی۔ دریا اس وقت انتہائی نگہداشت میں تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کا آپریشن جاری تھا۔ وہ لب سیے سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اپنے ہاتھوں کو گھور رہا تھا جو دریا کے خون سے سرخ پڑ رہے تھے۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ، جیسی موتیاں کا پھول، اور کیسے یکدم اسے نظر لگی تھی کہ وہ پھول مرجھا گیا تھا۔ اس وقت دریا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اسفندیار خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ دل صرف دریا کی زندگی کی دعاؤں میں مصروف تھا اور دماغ میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ ان قاتلوں کو چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ شہر کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ اسفندیار نے جلدی سے پوچھا۔ دعا کریں، ان کے لیے اگلے 12 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں، لیکن فی الحال آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر نے اسے وہ خبر دی تھی جس سے ابھی اس کی بیوی اور وہ خود دونوں لا علم تھے۔ انہوں نے تو ابھی اس خوشی کو محسوس تک نہ کیا تھا۔ یہ کیسا خسارہ آیا تھا اس کے نصیب میں۔ وہ سر تھامے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ دریا سے کس قدر محبت کرنے لگا تھا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ جس لمحے اس نے دریا کو ہوٹل میں دیکھا تھا، جس طرح وہ ڈری سہمی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، اور پھر جو حالت اس کی اسٹیج پر تھی، اسفندیار کے دل پر محبت کی پہلی دستک دے گئی تھی۔ اور پھر جس طرح اس نے سسک کر اسفندیار کو کہا تھا کہ وہ نکاح کر لے۔ دل نے دہائی دی تھی کہ یہ لڑکی صرف اسفندیار کے لیے بنی ہے، لیکن اس نے جب دریا کو کہا تھا کہ وہ اسے جب چاہے چھوڑ دے گا، تو اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر دل نے اسے ڈپٹا تھا کہ سچ بتا دے، لیکن ان 2 ماہ میں ایک بار بھی اپنے منہ سے اسفندیار نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی سے محبت سے بڑھ کر عشق کرنے لگا ہے۔ راتوں کو جاگ کر اس کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، اس کی محبت میں دن بدن پاگل ہو رہا ہے۔ وہ جو حسن پرست تھا، دریا کے حسن پر اس نے فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن یہ سب باتیں کہنے سے پہلے ہی دریا اس حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اور سب سے تکلیف دہ خبر تھی کہ اس کا بچہ بھی اب اس دنیا میں نہ تھا۔ اسفندیار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور سارم کو کال کی۔ کون ہے اس اٹیک کے پیچھے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی اور اسے مل گئی تھی۔ ہوٹل کو آگ لگا دو، پولیس کو اس گروپ کے خلاف وہ تمام ثبوت دو جو ہم نے پرائیویٹلی اکٹھے کیے ہیں، باقی میں سنبھال لوں گا، اسفندیار نے سرد لہجے میں کہا، اور ایک اور کال کی۔ مجھے یہ سارا گروپ اور ہوٹل کا مالک جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہیے حیدر۔ اور دوسری جانب سے اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ دریا کو بے ہوش ہوئے 15 گھنٹے ہو گئے تھے، اور یہ 15 گھنٹے اسفندیار نے جیسے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ پل پل وہ مرا تھا، کتنی دفعہ شیشے کے پاس جا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں، اور شاید قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا، کیونکہ ابھی دریا کو ہوش آیا تھا۔ اسفندیار نے سختی سے ڈاکٹر کو منع کیا تھا کہ وہ دریا کو بچے کے حوالے سے کچھ نہیں بتائیں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا دریا کو اب مزید کوئی صدمہ پہنچے۔ اس کے دشمن اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے۔ وہ دھیمی چال چلتا ICU میں آیا، جہاں دریا آکسیجن ماسک کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ بساختہ اس نے دریا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لمس پر دریا چونکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بستر مرگ پر بھی دریا کو اسفندیار کی فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم نے تو ڈرا دیا تھا مجھے۔ اسفندیار نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور دریا اس کی درگو حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کیا وہ اس کے لیے مجنوں بنا پھر رہا تھا؟ رف حلیہ، بکھرے بال، سرخ نگاہیں۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو مشکل ہوئی، دریا نے بے ربط ہو کر کہا، اور اسفندیار نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں یقین نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ کیا ضروری ہے کہ میں منہ سے اعتراف کروں کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ کیا میرا ہر عمل تمہیں نہیں بتاتا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو؟ پھر کیوں ایسی باتیں کر کے مجھ پر ظلم کرتی ہو؟ اسفندیار نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور دریا اس اعتراف پر ششدر رہ گئی۔
تم میرا عشق بن گئی ہو در. شاید اسی لمحے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا. تمہیں چھوڑنے کا سوال تو اسی دن زندگی سے ختم ہو گیا تھا. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. پلیز مجھ پر رحم کرو اور میری ہو جاؤ. اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے کہا. ہم پاکستان چلے جائیں گے اور تمہارے دشمن ساری زندگی یہاں چکی پیسیں گے. تم فکر نہ کرو میری جان. ان لوگوں نے اسفندیار کے دل پر ہاتھ مارا ہے. انہیں بخشوں گا نہیں میں. دریا نے اس کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھتے کہا. میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اسفندیار. پلیز مجھے کبھی نہ چھوڑیے گا. دریا نے نم لہجے میں کہا اور اسفندیار نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا. یہ محبت لمحے بڑھتے کہ دریا یکدم بولی. آپ پاکستان سے ہیں؟ جی ہاں. سوات تمہارا سسرال ہے لڑکی. تیاری کرو سسرال جانے کی. تمہاری فیملی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہے اور ساحر جیل میں.